बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 दिसंबर है और दिन है हफ्ते का। बहुत बड़ी आज एक डेवलपमेंट सामने आई है और वो है मंसूर अली शाह साहब के हवाले से। मंसूर अली शाह साहब और याहिया अफरीदी साहब के दरमियान इस वक्त मामलात यकीनी तौर पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले गए हुए हैं और कल से ये बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि अब मंसूर अली शाह साहब का अगला लाहेअमल क्या होगा, क्योंकि आप देखिए कि मंसूर अली शाह साहब को जब इग्नोर करके और 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए 26वीं आईनी तरमीम जिस तरह से हुई वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, कोई ठगी छुपी चीज़ नहीं है, पूरा पाकिस्तान जानता है। होता यह है कि मामला चलते चलते आगे इस बात पे आ जाते हैं कि 6 दिसंबर यानी कल के लिए इजलास बुलाते हैं याहिया अफरीदी साहब जुडिशल कमीशन का। उसमें 3 एजेंडे होते हैं। एक होता है शाहिद बिलाल हसन साहब को जो मिलिट्री कोर्ट केस सुनने वाला आईनी बेंच है उसमें शामिल करना। दूसरा ये था कि जो हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री, और तीसरा आईनी बेंच में 2 जजेस की शमूलियत सिंध हाई कोर्ट में। उस पर यह होता है कि मंसूर अली शाह साहब फिर ख़त लिख देते हैं याहिया अफरीदी साहब को कि आप अभी इजलास मौखर कर दें और आप इजलास मौखर कर दें और आप जो है वो अभी इजलास ना करें जब तक 26वीं आईनी तरमीम का केस नहीं सुन लिया जाता, और फुल कोर्ट के सामने वो आप लगाएं। और अगर आपको लगता है कि ये फुल कोर्ट के सामने नहीं जा सकता तो आप पहले फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें। फुल कोर्ट हेयरिंग और मीटिंग में ये फ़र्क होता है कि हेयरिंग में तमाम जजेस ओपन कोर्ट में बैठे होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और फुल कोर्ट मीटिंग में ये होता है कि तमाम जजेस बंद कमरे में बैठे होते हैं जो मीडिया और किसी की एक्सेस नहीं होती वहाँ पर। तो वो भी याहिया अफरीदी साहब नहीं करते क्योंकि हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट थी, हुकूमत बड़ी क्लियर थी और हुकूमत जो है उन्होंने कहा कि देखिएगा कुछ भी नहीं बनेगा, मंसूर अली शाह का और याहिया अफरीदी साहब उसी तरह से चलेंगे जिस तरह से मतलब ये 26वीं आईनी तरमीम हुई है। तो वही हुआ। अब हुआ ये कि कल जब याहिया अफरीदी साहब ने बात नहीं मानी मंसूर अली शाह साहब की और हुकूमत की जो मंशा थी उसके मुताबिक चीज़ें आगे बढ़ी और कल इजलास उन्होंने बुला लिया। गो कि उस इजलास में इस हद तक बात मानी गई मंसूर अली शाह साहब की कि जब तक रूल्स नहीं बन जाते तो जजेस की तकर्री ना की जाए। वो मामला मौखर हो गया 21 दिसंबर तक, लेकिन उसमें भी रूल्स बनाने के लिए जो कमेटी बनी है उसमें भी याहिया अफरीदी साहब ने रखा है जो जमाल खान मुदखेल साहब हैं उनको, मंसूर उस्मान अवान साहब को, फारूक नाइक साहब को और पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे को, और 5वें उसमें मेंबर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं। वकला का ये ख्याल है कि ये एक मैसेज दिया है याहिया अफरीदी साहब ने मंसूर अली शाह साहब को कि बड़ा आपको शौक़ है रूल्स बनवाने का, तो ये फिर मैंने कमेटी बना दी है। और ये कमेटी आपको पता ही है कि रूल्स वकला से पूछा हमने कि भाई आप क्या देखते हैं कि ये रूल्स किस तरह से बनेंगे। वो कहते हैं कि जो नाम हुकूमत ने दे दिए हैं उन्हीं नामों के मुताबिक रूल्स फ्रेम हो जाएंगे, यानी इस हद तक वकला में बड़ी क्लैरिटी है। उसके बाद ये हुआ कि कल जब मंसूर अली शाह साहब की ये बात नहीं मानी गई कि इजलास मौखर कर दिया जाए जब तक 26वीं आईनी तरमीम का केस नहीं लगता, और याहिया अफरीदी साहब ने कैटेगोरिकल कह दिया कि 26वीं आईनी तरमीम का केस आईनी बेंच ने सुनना है और ये कमेटी ने फैसला करना है, यानी अमीनुद्दीन खान साहब और जमाल खान मुदखेल साहब और मोहम्मद अली मदद साहब ने। तो कल से ये बहुत ज़्यादा बात शुरू हो गई कि अब मंसूर अली शाह साहब क्या करेंगे, कि उनको तो फिर अब रिज़ाइन कर देना चाहिए, अब पीछे तो कुछ भी नहीं बचा। इस पर कल मैंने और साद रसूल साहब ने प्रोग्राम शहर इक़्तिदार में बड़ी तफसील से बात की। तो खैर आज अब इस हवाले से जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि आज जुडिशल अकेडमी में एक इवेंट था, उसमें मंसूर अली शाह साहब ने उनकी मुलाकात हुई है सहाफ़ियों के साथ। अहमद अजीज़ सरफराज हमारे दोस्त हैं, उन्होंने सवाल किया मंसूर अली शाह साहब से कि सर ये आपके इस्तीफ़े के हवाले से बात चल रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफ़ों के हवाले से उन्होंने कहा ये अफवाहें हैं, और उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ें आप क्यों मेरे दिमाग में डाल रहे हैं, और उन्होंने कहा कि सिस्टम के अंदर रह के जो कर सकते हैं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है मंसूर अली शाह साहब का कि वो रिज़ाइन नहीं कर रहे, वो मुसाफ़ी नहीं हो रहे। गो के बड़ा ज़ोर लगाया जाएगा, बहुत कुछ किया जाएगा कि किसी तरह से मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब मुस्ताफ़ी हो जाएं, क्योंकि हुकूमत ये समझती है कि अगर मंसूर अली शाह साहब रिज़ाइन कर जाएंगे और मुनीब अख्तर साहब, तो फिर हुकूमत कहती है कि फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी भी सीधी मतलब 3-0 से हो जाएगा, यानी याहिया अफरीदी साहब, जमाल खान मुदखेल साहब और अमीनुद्दीन खान साहब और जमाल खान मुदखेल साहब। अच्छा, अब इस पर जो इस वक्त वकला का इस पर रिएक्शन है वो क्या है। जो वकला हैं जब हमने उनसे बात की कि भाई ये अब आप मंसूर अली शाह साहब तो रिज़ाइन नहीं कर रहे, वो कहते हैं कि ये वकला का ये ख्याल है कि ये फ़ैसला हुकूमत के लिए कोई परेशान कौन नहीं है या कोई इसका असर नहीं है। वो कहते हैं कि इसलिए कि मंसूर अली शाह साहब का होना ना होना हुकूमत को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हुकूमत की जुडिशल कमीशन में भी तादाद पूरी है और आईनी बेंच भी हुकूमत का बनाया हुआ है, और याहिया अफरीदी साहब जो हुकूमत की आईनी तरमीम है उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो हुकूमत को तो कोई मसला नहीं है। वकला का ये ख्याल है कि मंसूर अली शाह साहब का रिज़ाइन ना करने का जो फ़ैसला है ये वो कहते हैं कि ये फ़ैसला याहिया अफरीदी साहब के लिए बहुत डैमेजिंग है। तो मैंने कहा यार ये आप क्या बात कर रहे हैं, याहिया अफरीदी साहब के लिए डैमेजिंग है। तो इसमें वकला का ये ख्याल है कि याहिया अफरीदी साहब अब
جب جب وہ چیزیں کریں گے، جیسے انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کا کیس نہیں لگایا تو منصور علی شاہ صاحب کا لیٹر آ گیا، انہوں نے اجلاس بلایا تو ان کا لیٹر آ گیا، انہوں نے ججز تقرری کرنی چاہیے تو اس پہ رکاوٹ بن گیا منصور علی شاہ صاحب. تو وہ کہتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ ان کا ریزائن نہ کرنا حکومت کے لیے کوئی اچھی یا بری خبر نہیں ہے، یہ یحییٰ افریدی صاحب کے لیے بری خبر ہے، کیونکہ وکلاء یہ سمجھتے ہیں کہ یحییٰ افریدی صاحب اب جو چیز بھی کریں گے، جو اس وقت حکومت نے جس طرح سے چیزیں بنائی ہیں، جس کے مطابق چیزیں آگے چلنی ہیں، تو جو چیز کریں گے یحییٰ افریدی صاحب ہر اس چیز کے اوپر منصور علی شاہ صاحب لیٹر لکھیں گے اور یحییٰ افریدی صاحب کو یاد دلائیں گے کہ آپ کا حلف کیا کہتا ہے، 25 کروڑ کے ملک کے لیے کیا بہتر ہے، پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے، عوام کے لیے کیا بہتر ہے، ادارے کے لیے کیا بہتر ہے، پاکستان کے مستقبل کے لیے کیا بہتر ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ جو منصور علی شاہ صاحب حلف یاد دلائیں گے یا یہ چیزیں کریں گے اس سے کوئی فرق پڑے گا، اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا، چیزیں پھر بھی وہی ہوں گی جو جس طرح سے حکومت چاہ رہی ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب چیزوں کو آگے لے کے بڑھیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ تاریخ یہی بنتی ہے، وہ کہتے ہیں یہی تاریخ ہوتی ہے نا. مثلا انہوں نے مجھے کہا کہ ایک بڑے سینئر وکیل ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ دیکھیں کہ 40-50 سال بعد جب حوالہ دیا جائے گا کہ 2024 میں ایک آئینی ترمیم ہوئی تھی جس کی وجہ سے عدلیہ تباہ ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت نقصان ہوا تھا، پاکستان کمزور ہوا تھا، پاکستان کی بنیادیں مزید کھوکھلی ہوئی تھیں، تو اس وقت تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہوگا کہ اس وقت یحییٰ افریدی صاحب چیف جسٹس پاکستان بنے تھے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب اب یحییٰ افریدی صاحب جو ہے وہ کوئی ایسا اقدام کریں گے اور اس پہ منصور علی شاہ صاحب جو آئین اور قانون کے مطابق چیزیں ہیں، جو آئین اوریجنل آئین ہے، یہ نہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد والا آئین، تو وہ جب کوئی لیٹر لکھیں گے، کوئی ججمنٹ میں ذکر کریں گے، وہ چیز رپورٹ ہوگی انٹرنیشنل میڈیا میں، نیشنل میڈیا میں، اخبارات میں، سوشل میڈیا میں، یا وہ ریکارڈ ہو رہی ہوگی مختلف جگہوں پہ. تو وہ کہتے ہیں کہ 30 سال بعد بھی یہ بات بار بار آئے گی کہ یحییٰ افریدی صاحب نے یہ کیا تھا اور منصور علی شاہ نے اس وقت بھی ان کو روکا تھا، پھر یحییٰ افریدی نے یہ کیا تھا، پھر منصور علی شاہ نے ان کو روکا تھا، پھر انہوں نے یہ کیا تھا، اس پہ بھی منصور علی شاہ نے ان کو روکا تھا. تو کہتے ہیں تاریخ ایسے ہی بنتی ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ آج جو بھٹو کا فیصلہ سنانے والے ججز تھے، جو ڈائسنٹ کیا تھا، آج ان کی عزت ہے کہ وہ اس وقت انہوں نے اختلاف کیا تھا اور آج سب کہتے ہیں کہ وہ غلط فیصلہ تھا. تو وہ یہ کہتے ہیں، وکلاء کا یہ خیال ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب کے لیے یہ بری خبر ہے منصور علی شاہ صاحب کا مستعفی نہ ہونا، کیونکہ منصور علی شاہ صاحب ہر معاملے میں جو چیزیں یحییٰ افریدی صاحب کریں گے اس پہ وہ لیٹرز لکھیں گے، وہ ڈیسنٹ کریں گے اور وہ ڈیسنٹ تاریخ میں لکھا جاتا جائے گا کہ جناب یہ تو اس لیے مطلب ایک یہ مستقبل کے لیے چیزیں آپ تاریخ کے لیے ہیں. کیونکہ اب پاکستان کے اندر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ بہت زیادہ مایوسی بھی ہے، نا امیدی بھی ہے، اندھیرا بھی ہے کہ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پورا نظام ایک پیج پر آ جائے اور چیف جسٹس پاکستان بھی یہ کہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کیس فل کورٹ نے نہیں سننا اور آئینی بینچ بھی حکومت کا بنایا گیا ہو اور آئینی بینچ کی تبدیل کرنے کا اختیار بھی حکومت کے پاس ہو، تو اس کے بعد بظاہر تو کوئی ہوپ نظر نہیں آتی، کوئی امید نظر نہیں آتی. لیکن بات یہ ہے کہ اب میں اکثر دیکھتا ہوں لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ بس بات دعاؤں پہ آ گئی ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ بات دعاؤں پہ ہی آ گئی ہے، کیونکہ عدلیہ تو اس وقت پاکستان میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اور باقی بھی پورا نظام ایک پیج پر ہے. تو بس بات واقعی دعاؤں پہ آ گئی ہے اور دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے. اگر واقعی لوگ دعائیں کرنے لگ جائیں تو شاید کوئی دعائیں قبول ہو جائیں، اللہ تعالیٰ پاکستان پر کرم کر دے، کیونکہ اس وقت اور تو کوئی چیز نہیں ہے. مطلب آپ دیکھ لیں کہ حکومت جو ہے انہوں نے جس طرح سے چیزیں کی کہ یحییٰ افریدی صاحب کو چیف جسٹس پاکستان بنا دیا، امین الدین خان صاحب کو بنا دیا آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا، جمال خان مدوخیل صاحب کو ان کے ساتھ رکھ دیا، محمد علی مظہر صاحب کو ان کے ساتھ رکھ دیا، ادھر عامر فاروق صاحب ہیں، علی نیلم صاحب ہیں. اچھا، اس پہ بھی اب بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. نون لیگ کے اندر ایک مختلف نون لیگ کی اطلاعات ہیں. نون لیگ سے ایک نون لیگ کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے اور اس میں جو یحییٰ افریدی صاحب کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے، پہلے وہ کیونکہ اس کی مدت طے کر دی گئی تھی نا 26ویں آئینی ترمیم میں کہ جو بھی چیف جسٹس پاکستان بنے گا وہ 3 سال چیف جسٹس پاکستان رہے گا اور 3 سال بعد وہ ریٹائر ہو جائے گا. لیکن اگر وہ 65 سال کی عمر کو اس سے پہلے پہنچ جاتا ہے تو وہ 65 سال کی عمر کو پہنچتے ہی وہ ریٹائر ہو جائے گا. لیکن اب حکومت نون لیگ یہ چاہ رہی ہے کہ وہ 27ویں آئینی ترمیم کرے، یحییٰ افریدی صاحب کو یہ کر دے کہ نہیں، جو بھی چیف جسٹس پاکستان بنے گا وہ 65 سال کی عمر تک رہے گا، تاکہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہے وہ 2030-31 تک ہی چیف جسٹس پاکستان رہیں، یعنی اگلے 6-7 سال. بلکہ نون لیگ کے کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت اتنی اس وقت کانفیڈنٹ اور اتنی کمفرٹیبل ہے، اتنی خوش ہے جس طرح سے چیزیں سپریم کورٹ میں چل رہی ہیں کہ اب شاید حکومت یہ ترمیم کر دے کہ جو بھی چیف جسٹس پاکستان بنے گا وہ 68 سال کی عمر کو رہے گا، یعنی یحییٰ افریدی صاحب 2033-34 تک چیف جسٹس پاکستان رہیں. وہی جو اس وقت نون لیگ کہتی ہے کہ جو جس عہدے پر بیٹھا ہے وہ اگلے 10 سال تک ان عہدوں پر رہے. تو یہ بھی بات حکومت کے اندر سے باہر بات آ رہی ہے. اب
ہوتا کیا ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن منصور علی شاہ صاحب کا یہ فیصلہ بہت بڑا ہے کہ وہ سسٹم کے اندر رہ کر لڑیں گے، جو وہ کر سکتے ہیں کریں گے، اور وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور وہ کیا کر سکتے ہیں اس پہ ہم ذرا آج شہر اقتدار جو پروگرام کریں گے بیرسٹر سعد رسول صاحب کے ساتھ، ان سے بات کریں گے کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کر سکتے ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الگ امام صاحب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مدارس کے بچے ہیں ان کے لیے ذرا آپ انیشیٹو دیکھ لیں جو ہماری حکومت آنے کے بعد ہم نے لیے ہیں. ماشاءاللہ تمام مدارس کو ہم ابھی سولرائز بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ابھی ہم نے انٹر گیم بھی کرائی ہیں مدارس کی، اور ہم اس میں ساتھ ساتھ تعلیم دینا چاہتے ہیں مدارس میں، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مدارس کے بچے جو ہیں وہ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم میں بھی آگے بڑھیں، اور ظاہری بات ہے اس معاشرے کا ایسا حصہ بنے کہ اس میں اپنا کنٹریبیوشن کر سکیں. تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں. رجسٹریشن کا جو پروسیس ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ دنیا میں اب آئی ڈی کارڈ کیوں بناتے ہیں آپ؟ پھر کل آپ کہیں میں آئی ڈی کارڈ بھی نہیں بناؤں گا پاکستان کا. تو اگر رجسٹریشن ہوگی تو کل رجسٹرڈ چیز کے اوپر مجھے فنڈ دینے میں کوئی مسئلہ نہیں آتا. گورنمنٹ اس کو فنڈ کر سکتی ہے، گورنمنٹ اسکالرشپ دے سکتی ہے، گورنمنٹ کے اندر ڈیولپمنٹ کام کر سکتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کام کریں. تو یہ تو اچھی بات ہے کہ ہونا چاہیے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جو ائمہ کرام کو ہم دے رہے ہیں، جو اس کو جو ہم ہدیہ دیتے ہیں یا جو بھی کہیں اس کو اعزازیہ دیتے ہیں، تو اس میں جو ہمارے پاس رجسٹرڈ مساجد ہیں، رجسٹرڈ ہیں، ان کو مل رہی ہے، باقیوں کو نہیں مل پا رہی کیونکہ رجسٹر نہیں کیا اپنے آپ کو. تو اس لیے مدارس کا رجسٹر ہونا ضروری ہے تاکہ ہم مدارس پہ انویسٹ کر سکیں، اور یہ انویسٹمنٹ اپنے بچوں پہ ہم کر رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے انشاءاللہ. اچھا، یہ عمران خان کی جانب سے جو صورتحال ہے سول اوبیڈینس ڈس اوبیڈینس کی جو بات ہو رہی ہے، کیا اس میں صوبہ بھی اس کا حصہ بنے گا یا بن سکتا ہے؟ اس کے اوپر ابھی تک کوئی تفصیل نہیں آئی ہے مکمل طور پہ. میں ابھی خان صاحب کو ملوں گا جب خود، اس پہ جب تفصیل آئے گی کہ ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے اس کو، تو انشاءاللہ پھر وہ واضح ہو جائے گا. لیکن ایک بات جو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ یہ 245 لگا کر جس طریقے سے حکومت نے فوج کے ذریعے گولیاں چلوائی ہیں نہتے لوگوں کے اوپر، اور ابھی اس وقت تو ہمارے 12 شہداء تو ہمارے کنفرم ہیں. ہمارے اس وقت 107 ہمارے لوگ مسنگ ہیں، اور اس مسنگ میں ہمارا ایک بہت بڑا ایک ہماری تحفظات ہیں کہ وہ مسنگ لوگ اللہ نہ کرے کسی کا بچہ شہید ہوا ہو، لیکن وہ مسنگ لوگ جو ہیں ان پہ ہمارے تحفظات ہیں، اور ہمارے ہزاروں کارکن گرفتار ہیں، اور ہمارے ان 100 لوگ جو ہیں وہ بلیٹ انجرڈ ہیں. تو یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر گولیاں چلائیں؟ اب یہ کام رہ گیا. اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے. اس پیپلز پارٹی نے لاہور کے اندر 77 میں اس بھٹو نے جو اپنے آپ کو ہم شہید کہتے ہیں اس کو، اس نے لوگوں کو مروایا وہاں پر. کس کے لیے؟ پولیٹیکل گینز، کرسی کے لیے. پھر ماڈل ٹاؤن میں جو مسلم لیگ نون نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور اب مل کے انہوں نے جو حرکت کی ہے، اور یہ حرکت کر کے نفرتیں پیدا کروا رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چیف آف آرمی صاحب کا شکریہ، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا کیا کام ہے، ہم تو آئین کے مطابق پابند ہیں ان کے حکم کے، ہمیں تو حکم دیا گیا وزیر اعظم کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، تو ہم نے گولیاں چلائی ہیں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی انسانیت ہے؟ اپنے اندر اپنے ملک کے اندر نفرتیں پھیلا کے آپ سیور وار کرانا چاہتے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ اپنا حق نہ مانگیں؟ ایک تو مینڈیٹ آپ نے چوری کیا ہوا ہے، اوپر سے آپ کے اقدامات جو ملک کے اندر آپ کر رہے ہیں، غیر آئینی اقدامات آپ کر رہے ہیں، اوپر سے آپ لوگوں کو گولیاں مارنا شروع ہو گئے ہیں. تو بات یہ، میں نے پہلے بھی اسمبلی کے فلور بڑی کلیئرٹی سے کہا تھا، میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں، ہم ان شہداء کا جو ہے خون یہ رہے گا، انشاءاللہ نہیں جائے گا. انہوں نے ایک نظریے کے لیے، پاکستان کے لیے جو خون ان کا بہایا گیا ہے، انشاءاللہ اس کا ہم حساب بھی لیں گے. اور انشاءاللہ یہ ملک کے ہم نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. یہ ملک اس طرح نہیں چلتے کہ اب ڈنڈے کے زور پہ گولیاں چلا کے اب لوگوں کے منہ بند کرائیں. ہمارے ٹائم میں بھی دھرنے ہوئے، ہمارے ٹائم پہ بھی پروٹیسٹ ہوئے، کبھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا گیا. اپنے لوگوں کو اپنے معاوضوں سے، اپنی فورسز سے مروانے کا جو سلسلہ ہے، ٹارچر کرنے کا جو سلسلہ ہے، یہ بند ہونا چاہیے. اور اگر یہ بند نہیں ہوگا تو ان کا انجام جو ہے وہ دیکھیں گے ان کا انجام ہوتا کیا ہے. اچھا علی بھائی، ایک اور الزام لگایا جاتا ہے جو ہے، آپ مینڈیٹ کا حساب لگا لیں، لوگوں نے ووٹ کس کو دیا آپ دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ سندھ میں بھی دیکھ لیں، بلوچستان میں بھی دیکھ لیں. یہ مینڈیٹ پورے پاکستان کا چوری ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پشتونوں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، یہ ابھی پہلی دفعہ نہیں کیا جا رہا. اس سے پہلے سندھ میں یہ کام ہوا، اسی پنجاب میں یہ کام ہوا کہ پشتون جہاں پہ بھی اپنا کاروبار کر رہا ہے، جہاں پہ اپنا کام کر رہا ہے، اس کو جو ہے نا وکٹمائز کرتے ہیں. کیا یہ ہمارا پاکستان ہمارا نہیں ہے؟ پھر میں اگر بتاؤں آپ کو تو آج آپ چلے جائیں کشمیر، پھر کشمیر کے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کشمیر کی آزادی میں کس نے کردار ادا کیا ہے، وہ کہیں گے پشتونوں نے. پھر تو کشمیر ہم نے آزاد کرایا ہے. پشتون فرنٹ لائنر ہے ہمیشہ سے، اور جو فرنٹ لائنر وہ کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے ہے. 65 کی جنگ میں آج بھی ریکارڈ میں پڑا ہوا ہے کہ اس وقت کے حساب سے 65 کروڑ روپے کتنی بڑی رقم بنتی ہوگی. 65 کروڑ کا اسلحہ ہمارے قبائل پشتونوں نے دیا تھا پاکستان کی فوج کو، اور فرنٹ لائن پہ لڑے ہیں.
تو اگر فرنٹ لائن پہ ملک کے لیے لڑتے ہیں, کشمیر کی آزادی کے لیے لڑتے ہیں اور اپنی آزادی کے لیے لڑتے ہیں, پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے. تو بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. وہ ہوتا ہے نا, وہ بعض بیویاں یہ چاہتی ہیں کہ میرا میاں میرے سامنے تو بلی ہو اور لوگوں کے سامنے شیر ہو. یہ نہیں ہو سکتا. جب شیر ہوگا تو باہر بھی ہوگا, تمہارے سامنے بھی ہوگا, اور جب بلی ہوگا تو یہاں بھی ہوگا اور وہاں بھی ہوگا. ہم انشاءاللہ شیر ہیں, اور شیر ہر جگہ شیر ہوتا ہے. پھر اپنی حقیقی آزادی کے لیے بھی شیر ہوگا, اور اپنے ملک کی آزادی کے لیے بھی, اور اپنے حقوق کے لیے بھی ہمیشہ انشاءاللہ فرنٹ لائن پہ لڑے ہیں, فرنٹ پہ لڑے ہیں. ابھی کی طرف سے بھی کہا گیا کہ مجھے اکیلا چھوڑ کر میں کس سوال کا جواب دیتا ہوں؟ اچھا خان صاحب میں جواب دو, یہی سوال کوئی اور کر لے. آپ اس قابل نہیں, آپ صاف ہی نہیں ہے, آپ صرف جو ہے نا تنقید کرنے والا آدمی ہے. میں ایسے لوگوں سے بات کا جواب سوال حق بنتا ہے. سوال میں آپ کا جواب نہیں دینا چاہتا, یہی سوال آپ کا. بشرا بی بی کا کہنا یہ ہے کہ میں بھاگی نہیں تھی, مجھے تمام لوگ کے ساتھ فل ٹائم تھا, وہاں سے لے کر آخر تک تھا, اور وہاں سے لے کر ان کو وہاں سے لے کر آنا سارا کچھ میں نے کیا. اب اس کے علاوہ اگر کسی اور کے بارے میں ان کی رائے ہے تو یہ ان کی ذاتی رائے ہے. آپ یہ سوال ان سے کر سکتے ہیں, اپنی ذاتی رائے کے اوپر وہی جواب دے سکتی ہیں. میرے سے اگر آپ کا میرے بارے میں یا کوئی پارٹی کے بارے میں بات چلو تو میں کروں. اچھا ایک طرف خان صاحب مذاکرات ہم مذاکرات جو کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ملک کے لیے کر رہے ہیں, مذاق کے لیے تو نہیں کر رہے. اور باقی ہمارے جو حقوق ہیں جو ہمیں آئین میں ہمیں دیا گیا ہے, پروٹیکٹ کرنے کا, احتجاج کرنے کا دیا کہ ہم استعمال کریں گے اس کو. انشاءاللہ مذاکرات انہوں نے کرنے ہیں کر لیں, نہیں کرنے ہیں تو ہم تو چل ہی رہے ہیں انشاءاللہ 5 دفعہ. باقی ہماری جو تاریخ ہے نا, پانی پت پہ کتنے حملے ہوئے تھے, ابھی تو ہم نے 5 کیے ہیں, ابھی تو بہت رہتے ہیں. ابھی انشاءاللہ فتح کریں گے. ایسا نہیں ہے, اس طرح نہیں مانیں گے تو فتح کر کے دکھائیں گے آپ کو. ہم نے اسلامی وہ سومناتھ پہ حملے غازی وہ کہتے سومناتھ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب اگر یہ سومناتھ والے بت بنیں گے تو ان کو توڑنے کے لیے 17 حملے تو ہیں. 17 تک انشاءاللہ جائیں گے, اس سے پہلے یہ فارغ ہو جائیں گے. اچھا علی بھائی لاسٹ سوال یہ, علی بھائی کے حساب سے سوچوں, میرے پہ اور ذمہ داریاں ہیں. آپ اس کی پارٹی میں بڑے ایکٹیو تھے, بڑے پروگرام کر رہے تھے, آپ صافی ہو کر آپ اسے جا کے پوچھیں اور اپنا بیانیہ دے دیں. علی بھائی میں اتنا فارغ نہیں ہوں کہ میں مولانا کے بارے میں سوچوں. میرے اور بڑے کام ہیں, میرے اور بڑی ذمہ داری ہیں. علی بھائی ایک طرف جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کے آپ تو بھائی جان مولانا کی پارٹی کے لیے پروگرام کر رہے تھے, تو مولانا سے جا کے پوچھ لو. گھر نہیں چھوڑ رہا کیا آج کل؟ آپ شاید نہیں چھوڑ رہا ہوگا. اب آپ کو گھر نہیں چھوڑتا تو مولانا کا سوال مولانا سے کر لو. میں مولانا کے بارے میں سوچنے کے لیے فارغ نہیں ہوں, نہ وہ تو ویلا ہے, میں ویلا نہیں ہوں. میرے پہ اور ذمہ داری ہے, ان کی بات کر لیں. اچھا یہ نئی جو صورتحال ہے, جو فارمیشن کمانڈر ہے, پروگرام کر رہے ہیں, مبینہ آڈیو کلپ ہے جس میں آپ کی آواز سنائی جا رہی ہے. منصور علی خان صاحب نے 2 بار ان کا ذکر کیا کہ عمران ریاض کون منصور علی خان صاحب جو ہے. اچھا ہوگا جی. یہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے, اور جو صحافیوں کا میرے لیے نہیں. علی بھائی یہ زیادہ ہے, اب کی زیادہ ہے. میں سچ بول رہا ہوں. علی بھائی میڈیا کیوں نہیں دکھا رہی یہ شہیدوں کی لاشیں کیوں نہیں دکھا رہی میڈیا؟ وہاں پہ کہاں تھی میڈیا جب ہمارے لوگوں کو سریعام گولیاں ماری جا رہی تھی؟ آج وہ میڈیا کہہ رہا ہے, ان کے بیانات دکھا رہا ہے, کچھ نہیں ہوا. تو میرا میڈیا سے گلا ہے, میں کروں گا. اگر آپ آزاد ہیں تو آزادی سے بات کریں. 12 جنازے آپ لوگوں نے نہیں دیکھے, کیوں نہیں دکھا رہے آپ جنازے ان کے؟ کیوں کی فیملی میں گھر نہیں جا رہے؟ یہاں پہ منصور علی خان یہ کہہ رہے تھے, مولانا کیا کہہ رہے ہیں. میں فارغ ویلا لگ رہا ہوں آپ کو کہ میں منصور علی خان کو ڈسکس کروں گا. منصور علی خان سے کہے تو ویڈیو دکھا, جو بھی صحافی آپ کہہ رہے ہیں میرے بارے میں کہہ رہے ہیں, کہتا رہے, باہر میں جائے. اچھا علی بھائی لیکن یہ کہو اسے کہ تو ان شہیدوں کی بات کیوں نہیں کر رہا؟ ادھر تیری زبان اٹکتی ہے, کیوں پیچھے سے فیک ہے. چھوڑو یار, کام کی بات کرو. امن و امان کے حوالے ایک ایسا شخص جس کی پارٹی نے علی بھائی ادھر کیمرہ بلوچستان کے اندر اور سندھ کے اندر جو مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں, وہاں پہ قراردادیں پاس کرائی ہیں کہ تحریک انصاف کے اوپر لگائی جائے پابندی. ایسا ہی ہے, یہ گولیاں چلانے والے کے آرڈر دینے والوں میں ان کی پارٹی شامل تھی. میں اس کی پسی میں جاؤں گا, میں لعنت بھیجتا ہوں. ایسی پارٹی اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہے, پھر اگلی پارٹیوں کو بین کرنے کی باتیں کرتی ہے, پھر لوگوں کو گولیاں مروا